बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बलूगत के दौरान बच्चों के तरबियत के मसाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम ये जानते हैं कि हर शख्स साहिब औलाद होना चाहता है और ये वो नेमत है जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। लेकिन वंस यू बिकम पेरेंट्स देन आपको रियलाइज़ होता है कि बच्चों की तरबियत किस कदर कठिन मरहला है और आई मस्ट से कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बचपन का फेज़ तो गुजर जाता है, लेकिन जब बच्चे प्यूबर्टी के फेज़ में एंटर होते हैं, टीन एजर्स कहलाते हैं, तो तब ना सिर्फ इन मसाइल में मज़ीद इजाफा हो जाता है बल्कि इनकी नौयत ही बिल्कुल बदल कर रह जाती है। अगर माजी से कंपेयर करें तो पहले 15 साल के जो बच्चे होते थे, जब वो बालिग हो जाते थे तो ना सिर्फ उन्हें जवान और बाशऊर तस्वुर किया जाता था बल्कि उनसे बाशऊर रवैयों की एक्सपेक्टेशंस भी रखी जाती थी। इसी तरह अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में भी जिनसी तौर पर बालिग होने वाले जो बच्चे होते हैं उन पर तमाम इबादत और फ़राइज़ जो हैं वो लाजिम हो जाते हैं। लेकिन आजकल के जो टीन एजर्स हैं उनकी तो उनके पेरेंट्स को भी समझ नहीं आती और यही वजह है कि आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से डिस्कशन करना चाहते हैं। यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मसूद आफाक साहब, जो कि बड़े जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सैयदा तस्मीरा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी यासिर साहब, टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो आप ये बताइएगा कि प्यूबर्टी को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे और बच्चे और बच्चियां किस उम्र में बालिग कहलाते हैं? हमारे बच्चे, हम खुद बहुत से डेवलपमेंटल फेजेस से गुजरते हैं, नौज़ायदगी से लेके तो बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी, उधेड़ उम्री और बुढ़ापा। ये जिस तरह हम मुख्तलिफ मराहिल की बात करते हैं ना, तो जब हम एजिंग की बात करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट्स हमने जहन में रखने हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकल एज है कि कितने साल में कोई बच्चा जो है वो बालिग कहलाएगा या बलूगत पजीर होगा। तो उसमें अगर मैं क्रोनोलॉजिकल एज, जिस्मानी उम्र की बात करूं, तो उसमें तो ये बच्चों और बच्चियों में ये कहीं रेंज बता सकता हूं कि 10-11 बरस की उम्र से शुरू होती है जिस्मानी बलूगत, और ये जो जारी रहती है, जिसे कहिए कि मुख्तलिफ जो बिल्कुल डिफाइनिंग फ़ीचर होते हैं बलूगत के, वो 13, 14, 15 बरस तक की उम्र में ये रेंज कहलाती है जिसमें बच्चा बलूगत पजीर होता है। सही। और उसके बाद 15-16 साल की उम्र के बाद भी जिस्मानी तब्दीलियाँ जो बलूगत से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे बच्चों में कद का बड़ा हो जाना, चेहरे पर बालों का नमूदार हो जाना और आवाज़ भारी हो जाना, और जिस्म में भी थोड़ा सा तब्दीलियाँ आना, जिस्मानी आज़ा में भी, ये मुख्तलिफ नौयत की होंगी। बच्चियों में मुख्तलिफ नौयत की होंगी। बच्चियाँ जो हैं वो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स उनके इसी एज में शुरू हो रहे होते हैं। सो ये रेंज आप समझिए कि 11 से 14 बरस या 15 बरस तक, 10 से 15 बरस अगर मैं ज़रा रेंज को थोड़ा सा वाइड करूँ तो ये बलूगत पजीर होने की उम्र है। सही। अच्छा डॉक्टर तस्मीरा, यासिर साहब ने थोड़ी सी चेंजेस तो बता दी हैं, आप मैं चाहती हूँ ज़रा डिटेल में बताइए कि बच्चियों में क्या चेंजेस आती हैं, बच्चों में क्या चेंजेस आती हैं, और क्या ये हार्मोनल होती हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये तब्दीलियाँ आ रही होती हैं? जी देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका एक प्रोसेस है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हार्मोन्स की वजह से होती है, और हार्मोन्स में जो है ना इतनी ताकत है कि वो हमारे मूड और इमोशन पे जो है ना असरअंदाज होती हैं। अब हमने मोटी मोटी बातें की, कद, चेहरे पे बाल और ये वो, लेकिन इसके साथ छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब बच्चियों में जिस्मानी ये चेंजेस आती हैं और उनको आगाही नहीं दी जाती तो ये बच्चे बच्चियां दोनों कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। एक आपकी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन होगी कि बच्चियां झुक के चलना शुरू हो जाती हैं कि जो जिस्मानी तब्दीली होती है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सिखाया नहीं जाता, तो वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस की डेफिनेशन ही ये होती है कि कोई चेंज होता है, उस चेंज की बिना पे जो हम रिस्पॉन्स देते हैं तो वो स्ट्रेस होता है। तो बच्चे स्ट्रेस में आ रहे होते हैं क्योंकि उनको कोई आगाही नहीं होती। सबसे पहले पेरेंट्स, फिर स्कूल, किसी ने इस बारे में बात नहीं की होती। बच्चियों में ये तब्दीलियां आ रही होती हैं और वो जज्बात में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और लड़कों में भी कि जो पहले एहसासात नहीं थे
اچانک وہ جنم لینے لگے ہیں. یہ سائیکولوجیکل چینجز ہوتے ہیں, ایموشنل ایسپیکٹ ہوتا ہے. آپ نوٹ کریں گی بچیاں فائنر ڈیٹیلز بالوں سے کھیلنا شروع کر دیتی ہیں اپنے. اس سے پہلے انہیں بال بنانے کے لیے جو ہے ان کی مدد ان کے پیچھے پکڑنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے بالوں سے کھیل. آپ لڑکوں میں بھی دیکھیں گی وہ بالوں سے کھیلنا شروع, بہت کانشیس ہو جاتے ہیں. صحیح. اب یہ ان کا پورا احساسات کے ساتھ ایک تعلق ہے, لیکن یہ تعلق کیوں ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اور اسے مینیج کیسے کیا جائے, یہ ان سے کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوتا. صحیح, یہی بات ہے کہ ان سے ڈسکس نہیں ہوتا, پیرنٹس خود بھی کنفیوز رہتے ہیں. اور اب تو اویئرنیس بڑھی ہے یاسر صاحب, یعنی پیرنٹس آر اوپن ٹو دیز تھنگس. پہلے تو بالکل خاموشی کا ایٹیچیوڈ رکھا جاتا تھا اور بچے بھی کنفیوز رہتے تھے, بڑے بھی. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ باڈی چینجز آ گئی ہیں, اب ان کے ٹیمپرامنٹ میں بھی چینج آ جاتا ہے. بہت سارے بچے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے وہ کمرے میں زیادہ تر ٹائم اسپینڈ کرنا لگ جاتے ہیں. اچھا, وہ دروازہ کسی کو کھولنے نہیں دیتے, پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ بات کس طرح سے سٹارٹ کرنی چاہیے, کیا بات کرنی چاہیے, کس طرح سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ دس از دا فیز کہ تمہارے جسم میں ہارمونل چینجز آ رہی ہیں اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ بچہ تو خود بھی کنفیوزڈ ہے. جی اچھا, یہ کنفیوژن صرف بچوں تک محدود نہیں ہے, بدقسمتی سے یہ کنفیوژن پیرنٹس میں بھی ہے. اور مجھے تو بہت تواتر سے پیرنٹس کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ جی اچھا آپ بتائیں ہم کیا کریں. اور یہی والا جو آپ نے کہا نا, ہم اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیٹ کیسے کریں, ان کو ان کی پیوبرٹی کے حوالے سے کیسے ایجوکیٹ کریں, کیسے کمیونیکیٹ کریں. اچھا, کمیونیکیشن آل آف اے سڈن تو نہیں ہوگی. ایک تو جو والدین کے لیے میرا پیغام ہے کہ جب بچے کی 3-3.5 برس کی عمر سے جب اس کے لینگویج سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں, آپ نے کمیونیکیشن اسی وقت سے شروع کر دینی ہے. بچے کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کے نتیجے میں ہی آپ کی کریپو بنی ہوئی ہوتی ہے, جس میں آپ کے اور بچوں کے مابین وہ کمفرٹ لیول ہوتا ہے, جس کے ہونے کی وجہ سے ہی آپ کچھ حساس معاملات جس میں بلوغت سے متعلق رہنمائی بھی شامل ہے, اس پہ آپ بات کر سکیں گے. یعنی 11 برس تک کی عمر تک ابا جی کا تصور یہ ہے کہ جناب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دم کرفیو ہو جاتا ہے اور دہشت پھیل جاتی ہے پورے گھر میں. تو پھر ان والد صاحب کا 11 برس کی عمر میں اپنے بچے کو بٹھا کر اتنے حساس موضوع پر جو ان کا پاور ڈسٹینس ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ, اس میں پھر وہ انہیں باور کروانا, انہیں ایجوکیٹ کرنا مشکل ہوگا. سو ایک تو یہ شروع سے شروع ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اس سے کیسے بات ہوگی. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے, وہ خاص طور پہ والدین کے. اچھا, میں نے دیکھا کہ کچھ یہ ڈاکٹر تسمیرہ شاید زیادہ بہتر بتائیں کہ جو والدہ ہوتی ہیں, مدرس جو ہوتی ہیں, وہ تھوڑی سی ذرا زیادہ قریب ہوتی ہیں, اپنی بچیوں کو بہرحال وہ ایجوکیٹ کر دیتی ہیں. ہمیں زیادہ جو دقت دیکھنے میں آتی ہے وہ والد کی طرف سے ہوتی ہے, کافی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, شرم اور آر بڑی ہوگی. اچھا, خود ہی پتہ چل جائے, خود ہی پتہ چل جائے. اب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جی جو خود ہی پتہ چلنے کے جو ذرائع ہے نا, وہ کافی ڈینجرس ہو سکتے ہیں, انتہائی خوفناک, خطرناک ہو سکتے ہیں, انتہائی غیر معیاری ہو سکتے ہیں. اس میں ان والدین کو, خاص طور پہ فادرز کو, یہ بات کہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ اسکول کے استاد ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی کلاس میں یا پھر اپنے بچے کو نہیں, کسی اور کے بچے کو آپ گائیڈ کرنے بیٹھے کہ یہ بلوغت کا پروسیس کیا ہے, اس میں کیا جسمانی تبدیلیاں, جذباتی تبدیلیاں, جنسی تبدیلیاں واقع ہوں گی, اور آپ نے انہیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے یہ اسکرپٹ اپنے ذہن میں سوچیں, اسے ریہرس کر لیں. جی بالکل. اصل میں آر یہ نہیں ہے والد کو نہ پتا ہو, پتہ تو ہے, اور انہیں یہ بھی پتہ یہ بات بتانی کیسے ہے. لیکن جیسے اپنے بیٹے کو, اچھا ابھی تک تو یہ میرا چھوٹا بچہ, اس کو اچانک یہ آر اور شرم والد کے ہاں پہ زیادہ ہوگی, والد کے ہاں زیادہ ہوتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا, ہمیں تو پتہ چل گیا تھا, اس کو بھی پتہ چل جائے گا. انسپریشن اور انفارمیشن اور تھی, آج اور ہیں. آج کے دور میں ذرا زیادہ والٹائل ہیں, انٹرنیٹ کی شکل میں, ایزی ایکسیس ٹو لاٹ آف اننیسیسری مٹیریل کی شکل میں. تو اب والدین کو ہمارے والدین کی نسبت ذرا زیادہ محتاط ہونا پڑے گا. اور اس میں یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل بڑا اچھا مٹیریل اویلیبل ہے. آپ بیٹھیے, اس طرح کی کوئی ویڈیو نکالیے جس میں یہ پروسیس سمجھایا گیا ہے, آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کر یہ دکھا سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایک ڈسکشن شروع کر سکتے ہیں. اور میں نے کہیں پر یہ بھی پڑھا تھا کہ ڈسکشن اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح کہ ہم کوئی بھی نارمل پروسیس بغیر شائع فیل کیے ایکسپلین کرتے ہیں, تو آپ اس کو اس طرح کی ٹرمینالوجیز میں ایکسپلین کریں جس طرح کہ اسکول میں آپ نے کہا کہ استاد پڑھا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو فیل نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی ایون بینگ اے ڈاکٹر مجھے بھی ایک ہیزیٹیشن تھی, کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم پیرنٹس بنے ہوئے ہیں,
آپ پیشنٹس کو بڑا اچھا ایکسپلین کر دیتے ہیں, لیکن بچے نہ آپ کی سنتے ہیں. اور یہ پروگرام بھی ہم اسی وجہ سے کریں کیونکہ بہت سارے پیرنٹس کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی کہ ہم یہ ٹاپک جو ہے اس پہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی جائے. اچھا ڈاکٹر تسمیرہ, پیرنٹس اکثر اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے پیئر پریشر, یعنی بچے اپنے ساتھیوں کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہمارے پیرنٹس ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچے. تو اس میں پھر والدین کیا کریں بیچارے؟ دیکھیے یہ رسپانسبلٹی پہ پیرنٹس پہ ہی آ گئی, کیونکہ یہ ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس تھا نا. کیوں وہ بچے زیادہ ٹرسٹ کریں, انہیں کیوں وہ ایٹ ایز ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ بنسبت پیرنٹس کے, کیونکہ پیرنٹس نے کہیں پیرنٹنگ کرتے ہوئے یہ چلی آ رہی ہے نا فرام جنریشنز, کہ پیرنٹنگ کرتے ہوئے انہیں لگتا ہے کہ اس اماؤنٹ آف ڈسٹنس جو ہے وہ ایک خاص قسم کی پیرنٹنگ کو انشور کرے گا, یا بچے کہنا زیادہ مانیں گے. ایک بڑی اچھی مثال اس کی یہ تھی کہ ہمیں پیرنٹنگ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارے آدم حوا سے شروع ہوا ہے نا, تو آدم علیہ السلام اور حوا ان کے تو پیرنٹس نہیں تھے, تو ہم سب کو بچے پالنا آتے ہیں, لیکن پیرنٹنگ میں ہم سارے جو ہیں ہم جنریشن سے ویک چلتے چلے آ رہے ہیں. بٹ اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم وی اوپن آر آئیز کہ اور ہمیں یہ سارے جو ہے نا بیہیورل کیوز اپنے بچوں کے کیچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بیہیورل کیو کہا, دروازہ بند رہتا ہے, ٹھیک ہے, نوک کرتے ہیں, کھانے کے وقت بلایا جاتا ہے, اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو نظریں چرائی جا رہی ہیں. اب آپ کوشش کر رہے ہیں, آگے سے ریسیپٹیوٹی نہیں ہو رہی, تو آپ کو کون کون سے ڈفرینٹ چینلز ہیں جو آپ نے یوز کرنے ہیں تاکہ اب بچہ ریسیپٹیو ہو. میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اور ذاتی تجربے سے کو شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین کے ساتھ, کہ میں نے اپنے 11 سال کے بیٹے کو ایجوکیٹ کیا اس کی پیوبرٹی کے حوالے سے, اور مجھے معلوم ہے, تھوڑی سی مجھے یہ اعتراف میں کوئی آر نہیں ہے کہ تھوڑی سی آکورڈنیس آڈیٹی محسوس ہوتی ہے, لیکن تھوڑی جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ اس کے نتائج کتنے مثبت ہیں تو وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, میں نے اپنے بیٹے کو ایجوکیٹ کیا, اور دلچسپ بات یہ, آپ نے پیئر پریشر کی بات کی نا, ہی شیئرڈ اٹ کہ مجھے تو یہ ساری باتیں میرے ابو نے بتائی ہیں. تو پہلے تو اس کے کلاس فیلوز نے کہا تم اپنے ابو سے اتنے فری ہو, اتنے فرینک ہو, اور اس کے بعد یقین جانیے کہ ان بچوں نے اپنے کچھ مسائل کا ذکر کیا میرے بیٹے سے, اور کہا کہ اپنے ابو سے پوچھ کے بتانا. سو پیئر پریشر ریورس بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہم تو یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا کہ دائیں بائیں سے پوچھ لیں گے, چلیں ہم الگ سے ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایز اے سوشل کاز بھی آپ نے اس کو پروموٹ کرنا. بالکل بالکل, یعنی بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے بھی آپ سے پوچھنا شروع کر دیں, اور ان کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے. اور یہاں پر میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک مریض ہمارے پاس آئے تھے جن کو سائیکولوجیکل ایشوز تھے, اور ان کے ساتھ یہی پرابلم تھا کہ پیوبرٹل جو چینجز تھیں انہوں نے سمجھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود می, اور انہوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا, پیرنٹس نے بھی ڈسکس نہیں کیا, اور وہ اس وجہ سے لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو گئے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے خود بات کریں. اچھا یاسر صاحب, انٹرنیٹ پہ بہت سارا ایسا مواد موجود ہے جو کہ غلط جنسی ترغیب دیتا ہے بچوں کو, تو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ اب ہم نے ان کو بتا تو دیا, گائیڈ بھی کر دیا, لیکن پھر بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کانٹینٹ اویلیبل ہے اور ہم کوئی بارنگ بھی نہیں کر سکتے, تو کیا کریں؟ جی ایسے ہی دیکھیے, انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ پہ موجود ڈیجیٹل جو بھی سورسز ہیں ان پر موجود جو معلومات ہیں نا, میں تو انہیں 2 دھاری تلوار کہتا ہوں. جتنی مفید ہیں اتنی ہی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. ڈبل ایج سورڈ جو ہے, اب اس میں بھی بچوں کو, مجھے ایک بات بتائیے, گھر میں ہمارے ایک تیز دھار کی چھری بھی موجود ہوتی ہے, گھر میں ایک ٹول باکس بھی موجود ہوتا ہے جس میں آلات موجود ہوتے ہیں, اور وہ خطرناک ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کیسے روکتے ہیں ان سے؟ ہم ان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ بیٹا یہ چھری جو ہے, ایک تو ابھی آپ نے یوز نہیں کرنی, آپ نے پھل کاٹنا ہے, مجھے بتائیں گے, جب تک کوئی خاص عمر تک بڑے نہیں ہو جاتے.
کوئی بھی چیز جو اب انٹرنیٹ پہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ اتنی ہی مفید چیزیں بھی موجود ہیں. پیرنٹس خود ایجوکیٹ ہو کر انہی سورسز سے اپنے آسان الفاظ میں اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. بچوں کو جو آپ نے ذکر کیا ایک، یہ صرف لوکل نہیں گلوبل ایشو ہے پورنوگرافی کا، اور پورن سائٹس جو ہے وہ موجود ہیں، اور بچوں کے اندر جیسے کہا نا ایک ترغیب موجود ہوتی ہے، بچوں بڑوں میں بھی ایون کہ وہ دیکھیں. لیکن بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو باور کروایا جائے کہ اس طرح کی ترغیبات کے نتیجے میں جو آپ اپنی جسمانی جنسی نفسیاتی سطح پر آپ ایک بے چینی محسوس کریں گے، وہ آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہے. اور یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ ایک ٹی وی کا ڈرامہ ہے جس میں ایک لائٹ رومانٹک یا ایموشنل ایک انٹریکشن دکھایا جاتا ہے، ڈپکٹ ہوتا ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن ایک وہ چیز جو اس سے بیونڈ ہے، جو مورلی ایتھیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مفید بھی نہیں ہے. بالکل یہ پیرنٹس نہیں بتائیں گے، ٹیچرز نہیں بتائیں گے، گھر کے بڑے نہیں بتائیں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور ڈیفینیٹلی ہم نے جس طرح کہ کہا کہ اگر وہ بات نہیں کریں گے تو جس سورس سے بچے سیکھ رہے ہیں تو وہ سورس یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک وہ پیرنٹنگ کرے گی، وہ ریپلیس کر دے گی پیرنٹس کو، پھر آپ کے بچے انہی کے حوالے ہو جائیں. بالکل. اچھا، یہ پیرنٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، پیرنٹس واقعی بننا بڑا مشکل کام ہے اور اس کے لیے بکس لکھی جانی چاہیے کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے. اچھا، ہم نے بات کر لی کہ ہم ان کو بچائیں سوشل میڈیا پر جو سٹف ہے، لیکن ڈاکٹر تسمیرہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے، وہ اپنی پکچرز شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہا ہوں اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. اور انویسٹیگیشن بیورو میں بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں جن میں بچوں نے اپنی پکچرز اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کی ہیں اور وہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے ان کو کس طرح سے روکنا ہے؟ کیونکہ آج کل کڈز آر پوسٹنگ ایوری تھنگ. آپ کے شاید علم میں ہو کہ ڈسکارڈ کا امریکن گورنمنٹ نے جو ہے ایک کیس کیا ان پہ، بیکاز اس کی وجہ سے بچے جو ہے دے ور ہائیلی انڈر تھریٹ، کیونکہ اب وہ جن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں وہ فیس لیس لوگ ہیں. صحیح، پتہ نہیں وہ کون ہیں، اور وہ فرینڈ کا جو ڈیفینیشن ہے وہی چاہیے، میرے فرینڈ ہیں. اس وقت مجھے آن لائن ہونا ہے، فرینڈ ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر قسم کے فلٹریشن سے گزرتے تھے، ماں باپ کو پتا ہوتا تھا کہ فرینڈ کون ہے، فیملی کون سی ہے. اب ایسا پروسیس نہیں ہو رہا ہے. صحیح. تو ماں باپ کو ان چیزوں میں ان ہو کے ان تھریڈس کو بالکل الائیو کر کے، جیسے ہی آپ کمیونیکیشن کھولیں گے آپ بچوں کے ساتھ، تو آپ ساری تھریڈس کی اوپنلی باتیں کر سکیں گے. ان چیزوں کو ٹیبو نہ قرار دے کے کہ آپ اس تھریٹ میں جا رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہماری بات ہو رہی تھی، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ ان کرنا چاہوں گی. یہ سارا پیئر پریشر یا یہ انٹرپریٹیشن جو ہوتی ہے نا صحیح یا غلط کی، وہ بچہ اپنے ذہن سے، اس بچگانہ ذہن سے کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ادروائز بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں نیک مسلمان نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں کیونکہ مجھے یہ فیلنگز آ رہی ہیں. اچھا، یہ چیزیں بہت آتی ہیں ہمارے پاس کہ میں تو اچھا مسلمان ہی نہیں ہوں. اچھا، کیونکہ ہم جب ریلیجن سکھاتے ہیں، اویئر کرتے نہیں ہیں، ہم صرف یہ بتاتے تھے یس اینڈ نو، یس اینڈ نو. وی ہیو ٹو ٹیل دیم وائی نو، how it is going to affect you، کیوں یہ نو ہے. پیوبرٹی کے ساتھ ساتھ یہ نو کیوں ہے، جس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، پھر جا کے وہ نو جو ہے اٹ میک سینس. جسے ریپریس کیا جاتا ہے، وہیں سے لو سیلف اسٹیم جنم لیتی جو ہے. آپ نے ذکر کیا، باڈی امیج اس میں مش میش ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنا میچو مین نہیں ہوں، یا میں اتنی فزیکلی اٹریکٹیو نہیں ہوں. سو یہ والا ایلیمنٹ بھی اس میں آتا ہے، اور سپریشن کے نتیجے میں مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا. جی، لیبل اگر ایک دفعہ ہم خود کو کر لینا، if I label myself that I am a high achiever، تو میں کرتی رہوں گی، کیونکہ یہ میری آئیڈینٹی بن گئی. ایک بچے نے خود کو گناہگار لیبل کر دیا نا، وہ کبھی اچھی طرف نہیں آ سکے گا. میں ہوں ہی ایسا. سو یہ لیبلنگ ہمیں ہٹانی ہے. آپ صرف
سزا اور جزا کا بہت ہی خوفناک ایک منظر پیش کر دیتے ہیں. بالکل. آپ پورا پروسیس نہیں بتاتے کہ یہ قدرتی عمل ہے. بالکل. یہ جو احساس ہے یہ بڑا نیچرل آیا ہے آپ میں, تو یہ اوپن کمیونیکیشن کے تحت یہ بہت کھولا ہی جا اچھی سکتا بات ہے. یہ آئی تھنک ہمارے پروگرام کا یہ میسج جو آج ہم نے دے دیا ہے, اٹ از ویری امپورٹنٹ میسج کہ بالکل جہاں پر اچھائی ہے وہیں پر برائی ہے, ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو احساس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے, جہاں پر غلطی ہوتی ہے وہاں پر کریکشن کی بھی گنجائش ہے, اینڈ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار معاف کرتا ہے. یو جسٹ ہیو ٹو کیپ آن ٹرائنگ. اچھا, اور جس طرح کہ ڈاکٹر تصویرہ نے بتایا کہ آج کل جو فرینڈ ہے اس کا پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے, گیمز کھیل کے لوگ فرینڈز بنا رہے ہیں, اور ایون چائلڈ میرجز ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں اس طرح کا ایک کیس بھی آیا جس میں بچی نے بھاگ کر شادی کر لی. اب پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ اوور اسٹریس کیا جا رہا ہے, اس کو ورغلایا جا رہا ہے. بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے خلاف بیان دے رہے ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ کمیونیکیشن کا ایک گیپ ہے. اچھا, اب پیرنٹس نے سمجھا دیا, بچے سمجھ بھی جاتے ہیں اور اپنے جو ان کے فرینڈس ہیں ان کو فیس بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ بلنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے. سائبر بلنگ کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے یہ ایسے کیسز بھی دیکھے گئے کہ بچوں نے پریشر میں آ کے ایون ایسے ایسے کام کیے جو کہ بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے. اور شیمنگ, باڈی شیمنگ کی آپ نے بات کی, اور یہ بھی بہت کامن ہو گیا, اور سوئسائڈل کیسز بھی اس کی وجہ سے سامنے آئے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو بلنگ ہے کس طرح سے اپنے بچوں کو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیں ہم؟ ایک تو اس کی بیسس پہ بھی ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. جو سیلفی کلچر ہے نا, اس نے ایک بڑا مصنوعی اورا کریٹ کرنے کی ایک نیڈ ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھے ایسا دکھنا ہے, مجھے ایسا نظر آنا ہے, اور اینی تھنگ لیس دین دیٹ از ویری بیڈ. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, بلنگ جس طرح ایکچوئل فزیکل بلنگ یا اسکولز کے اندر, محلوں کے اندر بلنگ ہوتی رہی ہے, سائبر بلنگ اسی کی ایک ڈیجیٹائزڈ فارم ہے. ٹھیک ہے. جو میکینکس ہمارے پیرنٹس ہمیں بلنگ سے بچانے کے لیے یا ہمیں بلنگ کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے, ہم نے اپنے بچوں کو وہی سائبر بلنگ کے حوالے سے وہی جو میکینزمز ہیں اس پر ایجوکیٹ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز, اور اس پہ یقیناً آپ نے پروگرامز بھی کیے ہوں گے, کہ جو ڈیجیٹل انگیجمنٹ ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس پہ آپ کی پریزنس, اس کی نیچر آف پریزنس, اس میں آپ کا زیادہ وقت جو ہے اگر وہ سیلف ڈسپلے کے اوپر ہی ہے اور دوسرے اپنے پیئرز سے اپنے کمپیریزن کے اوپر ہی ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ زیادہ ولنریبل, اب میں بچوں کی بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ ولنریبل ہو جائیں گے کسی بھی قسم کی سائبر بولنگ کے لیے. اب اگر میری دن میں 10 تصویریں میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور میں اسنیپ چیٹ پر میرے تھریڈز جو ہیں نا وہ سال سے چلے آ رہے ہیں, تو میں زیادہ ایکسپوزڈ ہوں. جب میں زیادہ ایکسپوزڈ ہوں کوانٹیٹیولی اسپیکنگ, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں بھی کسی نے بھی مجھے کوئرس کرنا ہوگا تو اس کے پاس زیادہ گنجائش موجود ہوگی. مور اٹینشن, unnecessary attention. سو ایک تو اس چیز پر کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کریں کیا؟ میں اگر ایک جملے میں کہنا چاہوں کہ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ڈیجیٹل انگیجمنٹ کو نان ڈیجیٹل فزیکل پریکٹیکل انگیجمنٹ سے ریپلیس کریں. اگر میں اپنے بچے کو ایک ہاکی کلب یا ایک کرکٹ کلب لے کر جاتا ہوں, انشور کرتا ہوں کہ وہ وہاں جائے, وہاں بھانت کے اگر کوئی 40-50 بچے بھی پورے شہر سے آ رہے ہیں تو مجھے 40-50 بچوں کا پتہ ہے. ان کا ایک مینیج کرنے والا ایک جو کلب مینیجر ہے اس کے ذریعے اگر وہاں فار انسٹنس وہاں بلنگ ہو رہی ہے, ایک بچہ ہے جو بلی کرتا ہے میرے بچے کو, تو اور آپ کی بچے سے کمیونیکیشن اچھی ہے, وہ آ کے بتا دے گا کہ آج مجھے فلاں بھائی نے مجھے جھنجھوڑا یا ڈانٹا یا مجھے آنکھیں دکھائیں, تو میں کلب مینیجر سے یا اس پہلے تو اپنے بچے کو گائیڈ کروں گا, پھر کلب مینیجر کے ذریعے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. ادھر ڈسکارڈ کے اوپر سینکڑوں فیس لیس فرینڈز, مجھے بتائیے میں اپنے بچے کو ان کی بلنگ سے کیسے بچاؤں گا؟ ہاں ایسا ہی ہے. So I need to know what's happening with my son, with my daughter, to help them. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ انگیج رہنا پڑے گا. ہم نے تو اب دیکھا ہے مالز کے اندر چھوٹے چھوٹے 1 سال کے بچے کو پیرنٹس جا رہے ہیں اسٹرولر کے اندر, اس کے ہاتھ میں اس کو موبائل دیا ہوا ہے. 1 سال کے بچے کو آپ نے جب اس کو ڈیجیٹلی معاف کر دیا, انگیج کر کے اس کی معاف کر دیا, تو پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا,
اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ٹین ایجرز کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی. ہمارا میسیج یہی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے, ان کو سمجھیے, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پرابلمس کس قسم کے ہیں اور آپ ان سے سلیوشن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا ورڈ آف دا ڈے ہے پیئر پریشر, جس کی اسپیلنگس ہیں PEER, پیئر, پریشر, PRESSURE, پریشر. پیئر پریشر کا مطلب وہ پریشر ہے یا وہ انفلوئنس ہے جو کہ ارد گرد کے لوگوں کا آپ پر ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ بہت سارے وہ کام جو کہ آپ نارملی نہیں کریں گے وہ اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ فٹ ان ہونا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ہمارا فیس بک پیج جس کا ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی لائک اور فالو کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033041491010. اس پر بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.